अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्लास चूंकि लेट शुरू हो गई है इसलिए आज मैं कुछ सुनता नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्लास को शुरू कर दिया जाए या सुन लिया जाए। गया फिर गया। हेलो, आवाज नहीं पहुंच रही तो अगर नेट चला गया वो तस्वीर ऐसी नजर आएगी ना, रुकी हुई। अच्छा मैं कह रहे कैसे हो जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये कह रहा हूँ कि क्लास लेट हो चुकी है इसलिए सुनना सुनाना नहीं होता। क्लास शुरू कर देते हैं ना। ठीक है सर। अच्छा, ये बताइए आपकी अलहम्दुलिल्लाह शरीफ की सूरह फातिहा हो गई और सूरतुल फील भी हो गई और सूरतुल कौसर भी हो गई, सूरतुल काफिरून हो गई, सूरतुल नस्र हो गई, इसी तरीके से सूरतुल लहब हो गई, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास। आज जो है सूरतुल माऊन के बारे में हम बात करेंगे कि सूरतुल माऊन, ये सूरह माऊन या अराइतल्लदी, इसको दूसरे नाम से अराइतल्लदी के नाम से जानते हैं, कुरान मजीद की 107वीं सूरत है जिसका शुमार मक्की सूरतों में होता है और कुरान मजीद के 30वें पारे में यह है। माऊन का लफ्ज इस सूरत के आखिरी आयत के आखिरी लफ्ज से लिया गया है जिसके माने आते हैं हर फायदेमंद चीज को मना करना, देने से मना कर देना। इस सूरत में कयामत के मुनकिरों की, काफिरों की, जो कयामत का इनकार करते हैं, उनकी सिफात बयान हुई है। कुरान कहता है कि ये लोग जो है खर्च नहीं करते। इनको खुद खत्म है वो डाल दे ले लियो मुफ्ती साहब। मर्जी कर दीजिए आवाज। जी जी जी, मर्जी जीते नहीं, मर्जी जीते मुफ्ती साहब आप सबको म्यूट कर। तो इस सूरत में कयामत का इनकार करने वाले काफिरों के बारे में बात आई है। कुरान कहता है कि ये लोग खर्च नहीं करते हैं। इनसे कहा गया कि ये खर्च करें। तो बहरहाल ये इस सूरत के दो नाम हैं। एक सूरतुल माऊन है जो कि इस सूरत के आखिरी आयत में आने वाले लफ्ज से इस सूरत का नाम रखा सूरतुल माऊन। दूसरा इस सूरत का नाम अराइतल्लदी वाली सूरत जो लिया जाता है, और उसकी वजह है कि इस सूरत का आगाज़ी अराइतल्लदी युकज़्ज़िबु बिद्दीन से होता है, इसलिए इस सूरत का नाम अराइतल्लदी वाली सूरत भी है। और सही और कुरान पे लिखा हुआ नाम जो है वो सूरतुल माऊन है। और इससे पहले जो सूरत है वो सूरह कुरैश है और इसके बाद जो सूरत है वो सूरह कौसर है। तो इसका तरतीब वज़ई जो है वो 107 नंबर है और नुज़ूली तरतीब जो है वो 17 है, 17। और ये मक्की सूरत है, इसके अंदर 7 आयतें हैं। इसके बारे में ये आता है कि ये सूरत जो है अबू सुफियान के बारे में नाजिल हुई। वो अबू सुफियान जो बाद में ईमान ले आए थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में ईमान ले आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अमान दे दिया था और इनको ये कह दिया था कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको भी अमन मिलेगा। और ये एजाज इकराम इसलिए दिया था कि वो
اسلام لے آئے اور مکہ کے سردار بھی تھے، لہذا وہ ایمان لے کر آئے، اس کے علاوہ اور بھی فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے کر آئے۔ بہرحال سورۃ الماعون کے شان نزول کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی، جو ہر دن خود اور اپنے دوستوں کے لیے دعوت کا اہتمام کرتے تھے، اونٹ کو ذبح کرتے تھے، لیکن ایک دن کسی یتیم نے کوئی چیز یا کسی مانگنے والوں نے، غریبوں نے کوئی چیز مانگی تو ابو سفیان نے ان کو دینے کے بجائے ان کو مار کر بھگا دیا۔ اس صورت میں اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت میں یتیموں کو جھڑکنا اور یتیموں کو بھگانا اور یتیموں سے نفرت کرنا، گھرنا کرنے کے بارے میں سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں یہ آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی نماز عشاء کے بعد سورۃ الماعون کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اور صبح کی اذان تک اس کی حفاظت آفت و بلیات سے کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ واجب اور مستحب نمازوں میں اس سورت کو پڑھنے سے اس شخص کی نماز اور روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ اس سورت کا جو ترجمہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس صورت کے میں جو لفظ آئے ہیں ان لفظوں میں سے ان لفظوں کے معنی سمجھ لیں، پھر اس کے بعد اس کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے یہ سمجھیے گا کہ اس میں ایک لفظ آیا ہے معون، ایک لفظ آیا ساہون، تو اس کا سمجھ لیں کہ الدین، ارأیت الذی یکذب بالدین، دین کا لفظ آیا، اس کے معنی قیامت کا دن۔ اور یدعو الیتیم آیا، یدعو الیتیم، عین کو 2 مرتبہ پڑھنا، ایک دال کے ساتھ عین کی آواز محسوس ہوگی اور عین دوبارہ سے خود پڑھا جائے گا، یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دے کر باہر نکالنا، اس کے معنی لا یحض ولا یحض علی طعام المسکین، لا یحض معنی ابھارنا، کسی کو شوق دلانا، ترغیب دلانا، برانگیختہ کرنا، کسی کے دل میں کسی کام کے کرنے کا جذبہ اور جگاسا پیدا کرنا۔ اور طعام کہتے کھانے کو، جیسا کہ اردو کے کارڈوں میں، شادی بیاہ کے کارڈوں میں آتا ہے دعوت طعام 4 بجے شام، تو طعام کے معنی عربی میں کھانے کے آتے ہیں۔ البتہ لنچ جو ہوتا ہے اسے غدا کہتے ہیں، اور ڈنر جو ہوتا ہے اسے عربی میں عشاء کہتے ہیں۔ غدا دوپہر کے کھانے کو اور عشاء شام کے کھانے کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں ایک ویل کے معنی ہے، فویل للمصلین، ویل کے معنی تباہی و بربادی کے بھی ہیں، اور جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اور ساہون کہتے ہیں نماز میں سستی کرنے والے، نماز کے پڑھنے میں سستی اور کاہلی اور لیز کرنے والے، یراؤون لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنے والے، ریاکاری۔ معون زندگی میں استعمال ہونے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ یہ جو ہے اس صورت کا ترجمہ تھا، وہ اس صورت میں آنے والے الفاظوں کا ترجمہ تھا۔ اب آپ کو اس صورت میں چونکہ 6 آیتیں میں نے بتائی تھیں، لہذا اب میں ایک ایک آیت پڑھتا جا رہا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا جا رہا ہوں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، نبی جی کو مخاطب کر کے کہا گیا ارأیت الذی، مانے کیا، ارأیت مانے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا، ارأیت الذی یکذب بالدین، اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلانے والا ہے، انکار کرنے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ جو قیامت کے، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلانے والا ہے۔
فذلک الذی یدع الیتیم فذلک الذی یدع الیتیم، تو یہی ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے. اور فذلک الذی یدع الیتیم کے بعد الذین هم عن صلاتهم، آگے والی کیا آیت ہے؟ الذین ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، اور فذلک الذی یدع ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہ تو خود کھلاتا اور نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا. ولا یحض علی طعام المسکین. پھر آگے فرمایا فویل للمصلین. ایک بار اور بتائیں. ہاں، ولا یحض علی طعام المسکین کے معنی یہ ہے کہ وہ مسکینوں کو اور غریبوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے. یعنی کہ وہ نہ تو خود کھلاتا ہے، یعنی کہ جو ابو سفیان تھا نہ تو خود کھلاتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو کھلانے کی ترغیب دیتا ہے. فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت و بربادی اور خرابی ہے. فویل للمصلین، ویل کے میں نے بتایا تھا، میں نے ہلاکت و بربادی کے آتے ہیں، اور جہنم کی ایک گھاٹی اور وادی کا نام بھی ہے. مصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو، اور مصلین بہت سارے نماز پڑھنے والے، جیسے مسلمین بہت سے نماز پڑھنے والے. تو فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. پھر چھٹی آیت الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیزیں، یعنی جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں، نمک ہے، ماچس ہے، برتنے کی چیزیں عاریتن نہیں دیتے، یعنی مانگے کے طور پہ نہیں دیتے ہیں. تو یہ جو ہے آیت پوری سورت کا ترجمہ تھا. اب میں تفصیل سے آپ کو یہ بتاتا ہوں. ارأیت الذی یکذب بالدین، پہلی آیت جو تھی، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا یعنی قیامت کے دن اور بدلے کو دن کو جھٹلاتا ہے. یہ سورہ معون کی پہلی آیت میں ایسے شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کبھی انصاف نہ ہوگا، نہ ہی کبھی اللہ کی طرف سے نیک و بد کا بدلہ ملے گا. اور بعض مفسرین نے دین کے معنی ملت کے بھی لیے، مذہب کے بھی لیے ہیں، یعنی یہ شخص ملت اسلام، مذہب اسلام کو جھٹلاتا تھا، اس کو حق نہیں سمجھتا تھا. نیچے بیٹھ کے پڑھنا. دوسری آیت تھی فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. دوسری خصلت یہ بتائی کہ اس کے نزدیک یتیم کی ہمدردی اور غم خواری، اس کے ساتھ شفقت اور محبت اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں. یہ یتیم سے نہایت سنگ دلی اور بد اخلاقی سے پیش آتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے، شوق نہیں دلاتا ہے. تیسری خصلت کافروں کی یہ بتائی، نہ غریبوں اور محتاجوں کی خود خبر رکھتا ہے، نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے، دعوت دیتا ہے. یتیموں اور محتاجوں کی خبر گیری ہر مذہب میں، ہر دھرم کی تعلیم میں شامل ہے، اور یہ ان اچھے اخلاق میں شامل ہے جن کی خوبی پر تمام مذہب والے متفق ہیں. اور جو شخص ان اخلاق سے بالکل دور ہو، سمجھو آدمی نہیں ہے بلکہ وہ جانور ہے. بھلا ایسے شخص کو دین سے کیا واسطہ، اللہ سے کیا لگاؤ. پھر آگے فرمایا فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے. اور ایک حال یہ منافقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. منافق وہ لوگ زمانے نبی میں وہ لوگ تھے
جن کے دلوں میں کفر تھا، زبان پہ ایمان اور کلمہ تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں جو منافق کہا جاتا ہے، منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو، یا پھر جو ہے جس کے سامنے کچھ رویہ ہو اور پیچھے اس کا کوئی رویہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے یہ منافق ہے۔ لیکن جو آج منافق کہا جاتا ہے تو وہ والے منافق مراد نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جن کی خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ یہ منافق آپ کے پاس آ کے قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے، واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، کہ اور اللہ جانتا ہے کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو موجودہ دور میں اگر کسی کو منافق کہا جاتا ہے یا احادیث میں کہا گیا ہے کہ منافق کی 3 علامت ہے، جب وہ امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، کوئی بات کوئی چیز کوئی بات کہی، ہم کسی سے کہنا متی، اس کو دوسروں سے کہہ دیا تو یہ بھی خیانت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مال کے ساتھ ہی خیانت، نہیں، مال نہیں، راز کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے، یا کوئی مال رکھا اس کے پاس گروی کے طور پہ یا امانتاً حفاظت کے لیے اور اس میں اس نے خیانت کر لی تو یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ فرمایا دوسری علامت یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو گفتگو بے معنی اور گناہوں کی کرتا ہے، اور جب وہ یا گالی گلوچ کرتا ہے، اور جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافقوں کی علامت بتائی گئی۔ بہرحال منافقوں کا ایک حال یہ بتایا جو لوگوں کو دکھانے اور اپنے دعوے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے نماز کو پڑھتے ہیں، مگر چونکہ نماز کی فرضیت کے قائل نہیں ہے، نماز کو فرض نہیں مانتے، اس لیے نہ تو نماز کے اوقات کی پابندی کرتے ہیں، نہ تو نماز کے وقتوں کی پابندی کرتے ہیں، نہ اصل نماز کی، جہاں دکھلاوا مقصود ہو پڑھ لی ورنہ چھوڑ دی، یہ حال ہے۔ الذین هم یراؤون، دوسرا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں کی طرف سے غافل رہتے ہیں، یعنی کہ نماز بے دھیانی میں پڑھ لیتے ہیں، بے دھیانی میں پڑھ لیتے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ نماز کی اصل مقصد کیا ہے اور اسے اور کس قدر اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم احکم الحاکمین کے دربار میں حاضری دے رہے، اللہ جو مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہم اس کے دربار میں حاضر ہو رہے۔ کیا خدا صرف ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا ہے؟ کیا وہ ہمارے دلوں پر نظر نہیں رکھتا؟ اللہ تو صرف عاجزی اور خضوع کو دیکھتا ہے۔ الذین هم یراؤون کے بارے میں بتایا جو ریاکاری کرتے ہیں، اور وہ جو بھی کرتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف دکھلاوا ہوتا ہے، نہ کہ اپنے اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد خالق سے ہٹ کر صرف مخلوق کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، اور برتنے کی چیزیں مانگے کے طور پر نہیں دیتے ہیں۔ ان کی یہ خصلت اور عادت بھی ہے کہ صدقات و زکوٰۃ کے علاوہ یہ عام برتنے کی چیزیں بھی کسی کو نہیں دیتے، اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی خود کو مسلمان کہتا ہے مگر اللہ کے ساتھ اخلاص اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا، اس کا اسلام لفظ بے معنی ہے، اس کا اسلام مسلمان ہونا بے معنی ہے، اور اس کی نماز حقیقت سے بہت دور ہے۔ ریاکاری اور بداخلاقی ان بدبختوں کا شیوا ہوتا ہے جو اللہ کے دین اور روز جزا پر کوئی اعتقاد نہیں رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ اس صورت کا ترجمہ ہوا۔ اب اس صورت میں ایک لفظ آیا یتیم۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اس بچے کو یا بچی کو کہتے ہیں جو نابالغ ہو اور اس کے سر سے اس کا باپ کا سایہ اٹھ جائے، اسے یتیم کہتے ہیں۔ بچہ اگر اس کے ماں باپ میں سے ماں کا انتقال ہو جائے تو بچے کو یتیم نہیں کہا جاتا، صرف اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے جو نابالغ ہو۔ نابالغ کا مطلب یہ کہ بچی لڑکی ہو تو حیض آنے سے پہلے پہلے تک وہ نابالغ کہلاتی ہے، لڑکا ہو تو وہ خاص جو بلوغ کی علامت ہے، بلاغت بالغ ہونے کی، وہ علامت ظاہر نہ ہو۔ عموماً آج کے دور میں لڑکا 14 سال میں اور لڑکیاں بھی عموماً 13-14 میں بالغ ہو جاتی ہیں،
تو بالغ ہونے سے پہلے وہ بچے کے باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، کہ میں اور جو یتیم کی پرورش کرنے والا، ان کا پالن پوشن کرنے والا، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا، ان پر خرچ کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے یہ دونوں انگلی ہیں، انڈیکس فنگر اور رنگ فنگر، یہ مڈل فنگر، یہ بالکل دونوں آس پاس ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا میں اور جنت یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی یتیم کو ملو تو شفقت اور محبت اور پیار سے اس کے سر پہ اگر یوں ہاتھ پھیرا جائے تو روایتوں میں آتا ہے جتنے بالوں پر ہاتھ پھرے گا اللہ تعالیٰ ہر بال کے عوض میں ایک نیکی اس ہاتھ پھیرنے والے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہم لوگوں کو تو اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کی چاہت ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اسٹاک ہو۔ اس لیے جب کوئی یتیم بچہ یا یتیم بچی ہمارے سامنے ہو تو سنت کی نیت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، بلکہ تو یہ تک یتیم کی دل آزاری نہ ہو اس کے لیے پیارے آقا نے اتنی تعلیم دی کہ اگر یتیم بچہ کوئی ہے تو اس بچے کے سامنے اپنے بچے کو زیادہ محبت اور لاڈ اور پیار نہ کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو اپنے باپ کے نہ ہونے کا احساس ہو جائے۔ تو یتیم اسے کہتے ہیں۔ ایک لفظ آیا اس میں مسکین، ایک ہوتا ہے مسکین اور ایک ہوتا ہے فقیر۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کے علاوہ دوسرے وقت کا انتظام نہ ہو، مسکین بیچارے کو بھی کہتے ہیں، اور مسکین کے معنی آتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کے علاوہ دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو، اسے بھی مسکین کہتے ہیں۔ تو مسکین اور فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس کی وجہ سے اس پہ قربانی یا زکوٰۃ یا فطرہ واجب ہوتا ہو۔ یہ زکوٰۃ، فطرہ اور قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7 تولہ سونا کے برابر، تولہ کہتے ہیں 10 گرام کو، 52.5 تولہ کا مطلب یہ تقریباً آدھا کلو سے کچھ زائد چاندی ہو یا 7 تولہ سونا ہو، لیکن نہ تو اس کے پاس 7 تولہ سونا مکمل ہے نہ 52.5 تولہ چاندی مکمل ہے، بلکہ کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، تو ایسی صورت میں سونا اور چاندی دونوں کو ملا کر اس کی قیمت یا جو کیش ہے اس کی قیمت سب کی ملا کر یہ دیکھنا ہے کہ اگر 52.5 تولہ چاندی مارکیٹ میں مثلاً 60,000 روپے کلو چاندی چل رہی ہے تو 35,000 روپے بھی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کیا ہے، مالدار صاحب نصاب کہلاتا ہے، اور جس کے پاس اس سے کم پیسے ہوں تو وہ فقیر کہلاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کا سب سے فقیر اور مفلس آدمی وہ ہوگا جو بہت ساری نیکیوں کے ساتھ اور بہت ساری عبادتوں کے ساتھ جائے گا، لیکن اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نامہ اعمال میں موجود نیکیاں اس صاحب حق کو دے دے گا، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو صاحب حق کے گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس طریقے سے یہ میری امت کا مفلس ترین آدمی اور بندہ ہوگا۔ تو بہرحال اس میں یتیم کا لفظ آیا وہ میں نے بتا دیا، مسکین کا آیا تو بتا دیا۔ دوسرا آیا الذین ہم یراؤون، ریاکاری۔ ریا جو ہے دراصل عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی دکھانے کے آتے ہیں، دکھا، کار معنی کام کے آتے ہیں فارسی میں، ریاکاری کے معنی ہوں گے ہر وہ کام جو دکھانے کے لیے کیا جائے یا اس کو ریاکاری کہتے ہیں، اور جو شخص دکھانے کے لیے کوئی بھی کام کرے اسے ریاکار کہتے ہیں۔
یہ بھی اتنی بری عادت ہے کہ اللہ ہمیں اس سے بچائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ تم نہ تو پتھروں کو پوجو گے، نہ پیڑ کو کے آگے سجدہ کرو گے، کچھ بھی مجھے یقین ہے تم یہ نہیں کرو گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہاری عبادتوں میں ریا آ جائے گی۔ ریا کا مطلب کیا ہے؟ تم اللہ کے سامنے نماز پڑھو گے لیکن تمہارا منشا یہ ہوگا کہ لوگ تمہیں نمازی کہیں۔ بعض خواتین تسبیح ہاتھ میں لے لیتی ہیں اور وہ بات بھی کرتی رہتی ہیں اور تسبیح چل بھی رہی ہوتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ دانے گر رہے ہوتے ہیں، اور صرف اگر مقصد دکھاوا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کی یہاں بارگاہ میں قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں کو بلائے گا، ایک مالدار کو بلائے گا، ایک عالم کو بلائے گا، ایک اپنی جان کو اللہ کے دین کے خاطر قربان کرنے والے شہید کو بلائے گا اور کہے گا تم کیا کر کے لے کر آئے؟ مالدار کہے گا اے اللہ تو نے جو مجھے مال دیا تھا میں نے تیری راہ میں بہت خرچ کیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا تھا، تو نے جس نیت سے تو یہ خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، داتا کہیں، دانی کہیں، لوگوں نے تجھے کہہ دیا اب میرے پاس اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، لہذا اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ عالم کہے گا اے اللہ میں تیرے لیے میں نے دین کا علم سیکھا، لوگوں تک پہنچایا، اللہ چونکہ جو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف دنیا کے لیے کیا تھا، دنیا والوں نے تجھے عالم مفتی کہہ دیا، اب میرے پاس تیرا کوئی بھی ثواب نہیں ہے، لہذا تجھے بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح شہید کے بارے میں کہا جائے گا، وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر اپنی جان دی تھی، تو اللہ کہے گا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے لوگوں کو دنیا میں واہواہی حاصل کرنے کے لیے تاکہ تو شہید کہلایا جائے اس لیے جان کو قربان کیا تھا، لہذا جس کے لیے تو نے کیا تھا وہ چیز ہو گئی، اس لیے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تجھے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو ریاکاری اتنی بڑی بری چیز ہے، بڑے سے بڑے عمل کو خراب کر دیتی ہے، اس لیے اس سے حفاظت کی اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، اور اپنی عبادت چاہے کوئی سی بھی عبادت کریں، مالی کریں، زبانی کریں، بدنی کریں، لیکن اس میں منشا اور نیت یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جسے اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ یعنی خالص اللہ کو رضا کرتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کی جائے اور ریاکاری سے بچا جائے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر یہ نہیں ہوئی تو ہماری سب عبادتیں سب کا ناکارہ ہو جائے۔ دوسری چیز اس میں فرمائی گئی فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم یراؤن، جو دکھاوے کے لیے، اور الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں سے غافل رہتے ہیں، نماز کو وقت بے وقت پڑھ رہے ہیں، بلا وجہ قضا کر رہے ہیں، بڑی اس کی چیز ہے۔ اور اس میں فرمایا ویل، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کی آگ اس قدر تیز ہے، اور آگ جہنم کی ہر دن اس سے 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ یہ ویل جو ہے ایک گھاٹی ہے، گھاٹی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کے حصے کو گھاٹی اور وادی کہتے ہیں۔ تو ویل یہ دوزخ اور جہنم کی ایک گھاٹی ہے، ایک وادی ہے، اور اس کی آگ اس قدر تیز ہے، اس قدر سخت ہے کہ دوزخ کی اور آگ اس کی آگ سے ہر دن روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ویل اس ویل نامی دوزخ کی گھاٹی میں اس امت کے ریاکار علماء اور ہر کام میں ریاکاری کرنے والے، دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرنے والے، اور دکھاوے کے طور پر حج اور عمرہ کرنے والے، دکھاوے کے طور پر جہاد کرنے والوں کے لیے یہ وادی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ سمجھا جائے کہ اس سے بھی پناہ مانگی جائے۔ اور دوزخ کی آگ 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو وہ کیا ہے، بہت زیادہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو اور بھڑکایا گیا، پھر وہ سفید ہو گئی، پھر اور 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا تو وہ سیاہ اور بلیک اور کالی ہو گئی، اور اب بھی کالی ہے۔ بہرحال یہ تو سورہ معون کے موقع پہ تھا، معون کے بارے میں ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں سورتوں میں، اس کے دعاؤں کے بارے میں۔ اذان کے بعد کی دعا آئی، شیطان سے حفاظت کی دعا،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ چھوٹی سی دعا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ترجمہ اس کا یہ ہے میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں جو بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے شیطان مردود سے۔ مردود اسے کہتے ہیں، مردود کے معنی رد کرنا، ریجیکٹ کرنا، رد کر دینا یعنی کسی چیز کو ٹھکرا دینا، ریجیکٹ کر دینا، رد کر دینا۔ تو مردود، شیطان کو مردود اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بارگاہ الہی سے، آسمان سے دھتکار دیا گیا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اللہ کے مقرب بندوں سے اس کو نکال دیا گیا، اس لیے اس کو شیطان مردود کہتے ہیں۔ تو اس دعا کی فضیلت یہ کہ صبح کے وقت جو پڑھ لے گا تو شام تک شیطان سے اس کی حفاظت اللہ کی طرف سے کی جائے گی۔ اب اس موقع پر کسی سے ملیں تو سلام کریں، چنانچہ دعا و سنت میں ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام تسلموا، کہ تم سلام کو پھیلاؤ محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو کسی سے ملیں تو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر اسٹاپ کریں گے تو وبرکاتہ ہا کی آواز نکلے گی، اور اگر اسٹاپ نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم ایسے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو دونوں طریقے سے درست ہے۔ سلام علیکم نہیں کہنا ہے، اس کے معنی سلام علیکم تمہارا برا ہو، تم ہلاک ہو، اور سا علیکم تمہارا برا ہو، پورا کہنا ہے السلام علیکم۔ بعض سلام علیکم کر دیتے ہیں، اس نہیں لگاتے ہیں سلام علیکم، تو یہ اس کے معنی تو نہیں بگڑے اور معنی بھی صحیح ہیں، لیکن سنت جو طریقہ تھا اس کا تلفظ نہیں رہا۔ سنت تلفظ یہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر صرف السلام علیکم کہا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور السلام علیکم کے ساتھ ورحمۃ اللہ ملا دیا جائے تو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور وبرکاتہ ملا دیا جائے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا جب تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو جواب میں تم بڑھا کر کہو، تم یہ کہو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کسی نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معنی کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو کوئی سلام کرے تو ہمیں کوئی ہم سے ملے تو ہمیں سلام کرنا ہے، چاہے ہم ان کو جانتے ہوں یا نہیں جانتے، اور اگر کوئی ہمیں سلام کرے تو اس کا جواب دینا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے معنی بھی ہیں تم پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، لیکن فرق یہ ہے کہ سلام میں پہل کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن سلام کرنے میں پہل کرنا یہ ایک ایسی سنت ہے جس کا ثواب واجب سے بھی زیادہ ہے، اور سلام کا جواب دینا ایسا واجب ہے جس کا ثواب سنت کے مقابلے میں کم ہے۔ تو یہ تو دعا و سنت کے بارے میں ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں عقائد کے بارے میں۔ عقائد میں مفتی صاحب یہ دعا اور ایک بار بتائیے، اعوذ باللہ السمیع العظیم اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ جی جی اچھا، اب ہم تقدیر کے بارے میں آتے ہیں، کیونکہ ایمان مفصل چل رہا تھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی بری تقدیر پر کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تقدیر کے بارے میں گفتگو کر لی، اور آخر عقیدہ ہے 7واں والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر، یہ 7واں عقیدہ ہے۔
باس بعد الموت کسے کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں؟ باس بعد الموت والبعثی بعد الموت کے معنی کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا، یہ معنی ہے باس بعد الموت کے۔ قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام جاندار مر جائیں گے، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے۔ صرف اللہ کی واحد ذات باقی رہے گی، بعد باقی کے تمام جاندار مر جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت اور اسرافیل علیہ السلام بھی ایک مدت کے بعد، ایک عرصے کے بعد، ایک ٹائمنگ کے بعد اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے، پھر وہ دوبارہ سور پھونکیں گے جس سے تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اسی کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے اس طرح باہر تشریف لائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائنے ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ جو روضہ نبی ہے، جو مدینے کی پکچر اگر آپ نے دیکھی اور آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا خوش نصیب ہے جو عمرہ یا حج کی سعادت حاصل کر چکا ہے اور روضہ نبی پر حاضر ہو کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کر چکا ہے، وہ جانتا ہوگا، لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں۔ روزہ کہتے ہیں زواد سے روزہ، اس جگہ کو جہاں پر کسی کی قبر ہو اسے روزہ کہتے ہیں، مزار شریف بھی کہتے ہیں۔ ایک روزہ ہوتا ہے جس میں زا ہوتا ہے، را واو زا ہا، اس روزے کے معنی آتے ہیں صبح فجر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور میاں بیوی والے تعلقات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے، روزہ نبی جو میں بتا رہا ہوں، یہ روزہ زواد سے ہے، روزہ۔ اس کے اوپر جو گنبد خضرا ہے، یعنی گنبد کہتے ہیں گول مینار کو، ایک لمبی مینار ہوتی ہے، ایک گول ہوتی ہے، اسے گنبد کہتے ہیں۔ اس گنبد خضرا کو گنبد خضرا اس لیے کہتے ہیں کہ اخضر کے معنی ہرے کے آتے ہیں، گرین کے آتے ہیں عربی میں۔ گنبد خضرا ہری گنبد۔ اس گنبد خضرا کے نیچے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے، وہاں پر اللہ کے رسول آرام فرما رہا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کے سینے کے بالکل مقابل میں حضرت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل جسٹ برابر میں، اور حضرت ابو بکر کا سینہ اور حضرت عمر کا سر مبارک ہے، اس طریقے سے۔ اور جو یہ جگہ ہے ادھر والی، یہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے اور وہاں پر دفن ہوں گے۔ بہرحال تو ہمارے نبی جب اپنی قبر مبارک سے اس طرح باہر تشریف لائیں گے کہ آپ کے دائنے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی، تو یہ غلط ہے۔ پیارے آقا کا بھی سایہ تھا، گنبد خضرا کا بھی سایہ ہے۔ پیارے آقا کا سایہ تھا، لیکن اللہ کا یہ نظام تھا کہ وہ سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ آپ کے اوپر بدلی چلا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ گنبد خضرا کا سایہ ہے، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے اچھی طریقے سے دیکھا ہے۔ بہرحال پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبی اٹھیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روضہ نبی میں ہی دفن ہوں گے، اس لیے پیارے آقا حضرت عمر ابو بکر کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبی اٹھیں گے، پھر صدیقین جو اللہ کا سچ بولتے تھے وہ اٹھیں گے، پھر شہداء جو رائے خدا میں اپنی جانوں کو ختم کرا چکے تھے وہ شہید اٹھیں گے، پھر